अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसानी मौजूद अगर मैं कुछ जानते जेल हुक्म चकरा कर रह गए। बुशरा बीबी ने दिन में तारे दिखा दिए हैं। अजीबोगरीब फरमाई या यूं कही ये जिद ने पूरे के पूरे निज़ाम को यानी डियाला जेल वालों को जनाब जो है ना वो कहते हैं घन चक्कर बना के रख दिया। सूरत हाल इस हद तक बिगड़ी कि जेल हुकाम को अपने इमीडिएट बॉस यानी सुपरिटेंडेंट जेल से रब्ता करना पड़ा और वो छुट्टी के बावजूद पहुंचा डियाला जेल। सूरत हाल का जायजा लिया। बुशरा बीबी ने किसी भी सूरत हथियार डालने से इनकार कर दिया, जिसके बाद टलियां खड़कने के अमल का आगाज होता है। जेल सुपरिटेंडेंट कभी इधर फोन करता है, कभी इधर फोन करता है, और जब लोगों को मामले का पता चलता है तो वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि भैन ऐसी बीमारी तो साढ़े को की इलाज है। यकीनी तौर पर ऐसी बीमारियों का तो कोई इलाज नहीं है। और बुशरा बीबी को जो जवाब मिलना था इस सिचुएशन में वो ना का ही मिलना था, लेकिन जो सीन था वो क्रिएट हो गया। और खासतौर पर उस मौके पर जब इमरान खान से मिलने के लिए उनकी लीगल टीम भी अडयाला जेल के बूहे उत्ते मौजूद थी और वो वहां पर इंतजार कर रहे थे कि कब हमारा नंबर आएगा, कब हम जाकर मुलाकात करेंगे। और खासतौर पर लीगल टीम के हवाले से भी एक नई स्टोरी सामने आई, वो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। लेकिन पहले जरा ये बुशरा बीवी के सीन को डिस्कस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसने वाकईतन जेल हुकाम वालों को जिसे कहते हैं ना चकरा के रख दे। क्योंकि ये बात तय है हफ्ते में मुलाकात होनी है इमरान खान की अपनी एहलिया मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा से भी और उनकी लीगल टीम से भी। इसके लिए अय्याम मुख्तस कर दिए गए हैं कि फलां दिन फलां इतने बजे से इतने बजे तक बुशरा बीबी ने मिलना है, और 2 दिन जो है वो इमरान खान की लीगल टीम ने उनसे मुलाकात करनी है, और वो ड्यूरेशन भी 1 से 2 घंटे का हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी ने भी इमरान खान साहब से मुलाकात करनी है तो इमरान खान की इजाजत के साथ जो खुसूसी अदालत है साइफर केस में जो बनी है उसकी परमिशन के जरिए इमरान खान साहब से मुलाकात हो सकती है। इसके अलावा किसी को भी इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं है। मुलाकात का टाइम तय था बुशरा बीबी साहिबा का, और बुशरा बीबी मुकर्ररा वक्त पर पहुंच जाती हैं जेल और जाकर अडयाला, और वहां पर जाकर इमरान खान साहब से मुलाकात का मुतालबा करती हैं। और मुलाकात के लिए दोनों के लिए एक जो रूम है वो तैयार किया जाता है, वहां पर जाकर वो दोनों बैठते हैं जो जिस तरीके से जेल का तरीकाकार होता है। इस मर्तबा बुशरा बीबी साहिबा ने एक नया लुत्फ फ्राई कर दिया, एक नया मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान से मुलाकात उस बैरिक में करनी है जाकर जहां पर इमरान खान मुकैयद है, यानी जहां पर इमरान खान को रखा गया है, जहां पर इमरान खान साहब अपने शबो रोज गुजारते हैं। उन्होंने कहा जनाब मैंने इमरान खान साहब से उसी जगह पर उसी बैरक में जाकर मुलाकात करनी है, उसके अलावा कहीं से मुलाकात नहीं होगी, अदरवाइज मैं यहीं पर धरना देके बैठ जाऊंगी। उन्होंने कहा जनाब ये मुमकिन नहीं है। जेल हुकाम ने बताया कि जनाब जो कवायद हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब जिस सेल में मुकैयद हैं उस सेल में आपको लेकर नहीं जाया जा सकता। कवायद इस हवाले से कोई गुंजाइश फराहम नहीं करते। लेकिन वो बुशरा बीबी क्या जनाब जो बात मान जाए, उन्होंने कहा जनाब बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज, हर सूरत मुझे इमरान खान के सेल में जाना है। अगर इमरान खान के सेल में मैं नहीं गई तो क़यामत टूट जाएगी, और मेरे उसके सेल में जाने के नतीजे में इमरान खान की मुश्किलात जो हैं वो ना सिर्फ खत्म हो जाएंगी बल्कि इमरान खान के लिए आसानियां ही आसानियां पैदा हो जाएंगी। अब चूंकि सिचुएशन ऐसी थी कि जेल हुकाम को इमरान खान के सामने इस मामले को रखना पड़ा। इमरान खान को सारी सूरत हाल से आगाह किया गया। इमरान खान आए उस मुलाकात के कमरे में जहां पर उनकी मुलाकात होती है। बुशरा बीबी ने उनके साथ राजो न्याज किया, उनको बताया कि जनाब ये मामला है, मैंने जाकर जेल के अंदर उस बैरक के अंदर जाकर आपसे मुलाकात करनी है। और इमरान खान साहब को यकीन जब उन्होंने बताया होगा कि क्या वजूहात है। उसके बाद इमरान खान ने कहा कि अगर जो है बुशरा बीबी मुर्शद पाक इस बात का इजहार कर रहे हैं कि उन्होंने जाना है सेल में तो आपको उनको वहां पर लेकर जाना चाहिए। क्योंकि फिर यहां पर आके इमरान खान ने बताया क्योंकि वहां पर बुशरा बीबी ने कुछ वज़ाइफ करने हैं, कुछ चीजें पढ़नी है, फूंकनी है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसका उन्होंने वहां पर छिड़काव करना है, और कुछ वो चीजें साथ लेके आई हैं जो सेल में उन्होंने टांगने हैं। उन्होंने कहा जनाब ये जेल है, आपका जादूगर नहीं है जहां पर आप आगे जो मर्जी करें, जहां पर आप जो से मर्जी लुच फराई करें। इस तरह की जेल मैनुअल्स के अंदर किसी तरह की कोई इजाजत या कोई ऐसी गुंजाइश मौजूद ही नहीं है, वो हम आपको कैसे दे सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं जनाब ये काम तो ऐसे ही होगा। जिस पर
جو فوری طور پر سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب سے رابطہ کیا گیا وہ تشریف لائے, انہوں نے آگر دونوں میاں بیوی کو بات سمجھانے کی کوشش کی, دونوں ڈٹے رہے. اس کے بعد سپرنٹینڈنٹ جیل نے جناب اپنے جو ہے ڈی آئی جی کو فون کیا, ڈی آئی جی نے آئی جی کو فون کیا, آئی جی نے جناب سیکٹری انفارمیشن کو فون کیا, اس کو سیکٹری داخلہ کو فون کیا. مختلف جگہوں پر یہ ایک ٹیلی فونک جو ہے نا رابطے وہ شروع ہو گئے, ٹلیاں کھڑکنی شروع کی, ایک گھر سے دوسرے گھر, دوسرے سے تیسرے گھر. اور ہر جگہ پر جب سچویشن سامنے آتی تو ہر بندہ چونک جاتا تھا کہ یار یہ کی ڈرامہ بازی ہے, یہ بنی گالا ہے جہاں پر جناب آپ کپڑے کی پوٹلیاں بنا کر چھتوں پر پھینکتے رہیں, یا بنی گالا کے ارد گرد جو جنگل ہے وہاں پر آپ ہر ایک درخت کے تنے کے ساتھ کبھی لال, کبھی پیلے, کبھی نیلے, کبھی سیاہ جو ہے وہ ٹاکیاں باندھتے رہیں, یا آپ جو ہے ٹنوں جو مرغیوں کا گوشت ہے وہ اب جلاتے رہے, زندہ مرغیاں جلاتے رہے. انہوں نے کہا جناب یہ تو اس طرح کی تو صورتحال اب موجودہ حالات میں تو ممکن نہیں ہے. لیکن بشرا بی بی نے کہا کہ نہیں ایسا ہی ہوگا. پھر اس کا ایک حل نکالا گیا. حل یہ نکالا گیا کہ بشرا بی بی سے کہا گیا کہ آپ عمران خان صاحب کو بتا دیں, یہاں پر ہم ایک موبائل فون آپ کو دے دیتے ہیں, آپ ویڈیو کال پر آئیں اور عمران خان کو بتاتے رہیں کہ انہوں نے کہاں کہاں پر جا کر کیا کیا کرنا ہے, کس جگہ پر جا کر انہوں نے کیا چھڑکاؤ کرنا ہے, کس جگہ پر انہوں نے کون سا دھاگا باندھنا ہے, یہ آپ ان کو بتا دیں, یہاں سے دیکھتے رہیں. اور آپ نے جو پڑھنا ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ نا ویڈیو کال پہ پڑھ رہے ہیں, جس جگہ پہ کہیں گے عمران خان کو یہاں پہ کھڑا ہو جا, وہاں پہ آپ عمران خان کو کھڑا کر کے جتنی پھوکا مارنی ہے مار دینا. یہ اس کا حل تلاش کیا گیا. پھر پتہ چلا جناب سچویشن کا کہ بشرا بی بی کو اتنی جو ہلچل مچی ہوئی تھی یہ کیوں مچی ہوئی تھی, اور وہ بھی بڑا ایک عجیب و غریب سین سامنے آیا اس کے نتیجے میں کہ آج رات کو اس سال کا دوسرا اور آخری چاند گرہن ہے. امپورٹنس اس کی یہ ہے کہ یہ طویل ترین چاند گرہن ہے, اور اس چاند گرہن کے جو اثرات ہیں وہ یقینی طور پر نہ صرف مرتب ہوں گے بلکہ یہ چاند گرہن پاکستان میں بھی دیکھا جائے گا, اور پاکستان میں اس کے ڈیوریشن تقریباً 4 گھنٹے کا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو چاند گرہن ہے یہ دنیا کے اور بھی ممالک میں دیکھا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امپیکٹفل, اور خاص طور پر وہ تمام لوگ جو جادو شادو کرتے ہیں, کالا علم جانتے ہیں, یہ اس طرح کے جو بھی وہ معاملات کرنے والے لوگ ہیں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس چاند گرہن کے حوالے سے اثرات کیا ہو سکتے ہیں, کیونکہ اس کے بعد یہ اس سال کا چونکہ آخری چاند گرہن ہے, اس سال نے کلوز ہو جانا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ چاند گرہن کے بھی کچھ برے اثرات ہوتے ہیں, خاص طور پر یہ جو سفلی علوم ہے نا, گندے جو علم کرتے ہیں, ان کے لیے اس بات کے بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں. اور اس کے انہی ایام کے اندر جو وار ہے وہ مخالفین کے اوپر بھی کیے جاتے ہیں, ان کو بھی جادو شادو کیا جاتا ہے, سوئیاں شوئیاں چبوئی جاتی ہیں, اس طرح کے کام کیے جاتے ہیں. بتایا جاتا ہے میٹ آفس کی طرف سے کہ پاکستان میں 28 اکتوبر کو رات 11:02 پر اس چاند گرہن کا آغاز ہوگا, اور اس کے بعد جب ویزیبلٹی ہے اس کی وہ تقریباً 12:35 پر سٹارٹ ہوگی. 1:14 پر یہ جو چاند گرہن ہے اپنے عروج پر ہوگا, اور نصف شب یعنی الصبح 3:29 تاریخ ہو جائے گی اس وقت, یقینی طور پر 29 اکتوبر 3:29 پر یہ چاند گرہن اختتام پذیر ہوگا. بشرا بی بی کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو چاند گرہن ہے اس کے عمران خان کے اوپر اثرات ہیں, اس اثرات کو دور کرنا ہے, اور اس کے لیے کچھ عملیات کرنا ضروری تھا, جس کے لیے وہاں پہ وہ کچھ چیزیں پڑ کے لائی ہوں گی پتہ نہیں کیا کر کے, وہاں پر انہوں نے اس کو پھینکنا تھا, کچھ چیزیں باندھنی تھی, کچھ دھاگے باندھنے تھے. پہلے بندہ خدا آپ کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے تو آپ نے سیل کیوں بڑا کرایا؟ پہلے اچھا خاصا 36 فٹ کا سیل تھا, اس کو دگنا کرا دیا, 60 فٹ کا سیل کرا دیا. اب اس سیل کے اندر دھاگے باندھنے میں عمران خان کو 20 منٹ لگنے تھے, اور اس موقع پر جب لیگل ٹیم باہر موجود تھی تو سچویشن تو ذرا کریٹ ہونی ہی تھی. اور اس نے ایک, میں کہتا ہوں دیکھیں ہر ایک بندے کے اپنے اپنے نا عقائد ہوتے ہیں, وہ کسی بات کو درست سمجھتا ہے, کسی بات کو غلط سمجھتا ہے, لیکن اپنے آپ کو اپنے ساتھ اس حد تک چیزوں کو ایسوسیٹ کر لینا کہ آپ ایک لافنگ سٹاک بن جائیں, بڑی ہی عجیب سی بات ہے. جیل میں اس وقت ڈیالہ جیل میں اس معاملے کا اتنا چرچا ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی, لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یار یہ کس طرح کی بدعتیں ہیں جو ہماری سوسائٹی کے اندر آ گئی ہیں, اور کس طریقے سے سٹنگ پرائم منسٹر کی اہلیہ یہ والے کام کریں. بلکہ تھوڑے دن پہلے مجھے یاد آیا کہ محسن بیگ صاحب نے ایک خبر
جو ہے نا 2 کالمی خبر تھی، انہوں نے اپنے ٹویٹر کے اوپر اس کو شیئر بھی کیا تھا. وہ بنی گالہ کے کسی ملازم کا نا وہ تھا، ایک بیان تھا سابق ملازم کا، جو 10 سال تک یا 12 سال تک بنی گالہ میں اپنی خدمات انجام دیتا رہا، اور اس نے اپنے بیان میں بھی بڑے چونکا دینے والے انکشافات کیے. تو انہوں نے بتایا تھا کہ بشرا بی بی کس طریقے سے جو ہے بنی گالہ کا نظام چلاتی تھی، کس طریقے سے وہاں پر لوگ آتے تھے، لوگ جاتے تھے، کس طریقے سے وہاں پر نظر نیاز ہوتی تھی، کس طریقے سے وہاں پر چلا کشی ہوتی تھی، کس طریقے سے وہاں پر یہ جو ہے بھوت پریت اور اس طرح کے جو چیزیں ہیں ان کے لیے کوئی عملیات وغیرہ ہوتے تھے، اور بشرا بی بی کس طریقے سے عمران خان کو ٹریٹ کرتی تھی، کس طریقے سے ملازمین کو ٹریٹ کرتی تھی. بڑی ایک لمبی چوڑی خبر ہے، اور اس کے اندر یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ اثر و رسوخ بشرا بی بی کا عمران خان پر اس حد تک تھا کہ عمران خان کے لیے حکم تھا کہ تم نے اتنے بجے بنی گالہ سے جانا ہے، اور اتنے بجے سورج غروب ہونے سے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہلے تم نے بنی گالہ میں موجود ہونا ہے. اور اس کے لیے عمران خان بہت ہی اہم ملاقاتوں کو چھوڑ کر، کینسل کر کے، منسوخ کر کے، ملتوی کر کے بنی گالہ پہنچتے تھے. اور اس کے بعد اسی ملازم کے بقول کہ عمران خان بشرا بی بی کا وہ کمرہ خاص جہاں پر وہ بیٹھ کے دھاگے وغیرہ بناتی تھیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی تھیں، وہاں پر اس کے دروازے کے باہر آ کر کھڑے ہوتے تھے، یوں کر کے مؤدب ہو گئے ہاتھ باندھ کے. ان کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ دروازہ نوک کر دیں، کیونکہ عمران خان کا یہ ماننا تھا کہ بشرا بی بی کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ باہر کون ہے کون نہیں ہے، اور جب وہ فری ہوں گی، جب وہ بتائیں گی، تبھی عمران خان اندر جاتے تھے. یعنی اس سے پہلے عمران خان کو بھی بشرا بی بی کے کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی. عمران خان مؤدب بن کے ان کے کمرے کے باہر کھڑے رہتے. یہ بنی گالہ کے ملازم کے انکشاف ہیں، کسی اور کے انکشاف نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی نے اپنی دھاک اتنی عمران خان پر بٹھائی ہوئی تھی کہ اس کو ان کے علاوہ کوئی، ان کی باتوں کے علاوہ، ان کے احکامات کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آتا تھا. پھر بہت سارے سیاسی فیصلوں کے حوالے سے بھی انکشاف ہوئے کہ جناب ہر ایک معاملے میں بشرا بی بی کا مشورہ مسٹ ہوتا تھا، اور اس کی تصدیق کئی پی ٹی آئی لیڈرشپ بھی کر چکی ہے. اس کے ساتھ اس بات کا بھی ہے کہ جناب یہ جو ہے فرح گوگی اور ایس این جمیل گجر، ان کا تو ڈیرہ ہی بنی گالہ میں ہوتا تھا، اور یہ وہ شخصیات تھے جن کے لیے حکم تھا کہ جناب ان کو کسی طرح کی کوئی روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یہ جب چاہے بنی گالہ میں آ سکتے ہیں، جب چاہے یہ ملاقات کر سکتے ہیں، جس کو چاہیں یہ بلا سکتے ہیں. ان کا حکم یہاں پر چلائے گا، اور ان کا حکم وہاں پہ چلتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک پورے کا پورا ریکٹ تھا جو کام کر رہا تھا. اور اس پر اگر آپ کو یاد ہو، وہ انکشاف بھی ہوا تھا کہ کس طریقے سے بشرا بی بی صاحبہ کے بھی ایک پیر تھے جو جن کو بنایا تھا جنرل فیض حمید صاحب نے اپنے ٹینیور میں. وہ ساری ریکارڈنگز وغیرہ کرتے تھے، اور ریکارڈنگز کر کے وہ سنتے تھے، اور پھر بشرا بی بی کو بتاتے تھے کہ یہ کچھ ہونے جا رہا ہے. عمران خان نے آج دفتر میں یہ بات کی ہے. جب عمران خان آتے تھے، بشرا بی بی ان سے پوچھتی تھی کہ آج آپ کی یہ بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہاں. اس چکر کے اندر عمران خان، بشرا بی بی کی دھاک جو ہے وہ عمران خان پر بن جاتی تھی. اور وہ جو ملازم تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، رحمان کے حسین کر کے کوئی نام تھا اس کا، اس کی دھاک بن جاتی تھی بشرا بی بی پہ. اب سب کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ ساری کی ساری گیم تو جنرل فیض حمید صاحب نے بنائی ہوئی تھی. وہ چیزوں کو بک کر کے، ریکارڈ کر کے اپنے آئی ایس آئی کے ملازم کو بتاتے تھے، وہ آگے بشرا بی بی کو بتاتی تھی، بشرا بی بی عمران خان کو بتاتی تھی. اور اسی طریقے سے جو فیصلے ہیں وہ بھی اسی چین کے ذریعے ہوتے تھے. جنرل صاحب اپنے اہلکار کو بتاتے تھے، وہ اہلکار جو پیر بنا ہوا تھا وہ بشرا بی بی کو بتاتا تھا، بشرا بی بی آگے جا کے عمران خان کو بتاتی تھی. اس طرح تو اس ملک کا نظام چل رہا تھا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی. تبدیلی نے کیا آنا ہے؟ یہ آپ کے سامنے سچویشن ہے. اس سے بڑھ کر آپ مجھے بتائیں کہ اور کام ہو سکتا ہے کہ ملک کا ایک وزیر اعظم جس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہو کہ جناب آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا، یہ پڑھ گیا ہے کہ چاند گرہن کے پتہ نہیں کون سے اثرات ہیں، اس سے بچنے کے لیے وہ جو سیل ہے اس کے چاروں طرف کوئی کسی کا چھڑکاؤ کیا جائے گا، اور اس کے بعد دھاگے باندھے جائیں گے. اور اس کے بعد پتہ نہیں کون کون سے ہے کہ عمران خان کو یہ چادر اڑانی ہے، عمران خان نے اس وقت سے اس وقت تک اس اینگل پہ بیٹھے، پتہ نہیں کون سی لمبی چوڑی ایک وش لسٹ ہے جو پرووائڈ کی گئی ہے. نتیجہ کیا نکلنا اس کا؟ اب اگر عمران خان بری ہو جائیں گے یا عمران خان کے لیے کچھ رعایت ملے گی، جس کے لیے اس وقت مختلف لوگ کوششیں کر رہے ہیں،
تو بشرا بی بی کا بابا اونچا ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو اس کا جو ذمہ داری ہے وہ چاند پہ آ جائے گی. اب چاند بیچارہ جو ہے وہ بغیر کچھ کیے وہ سزاوار ٹھہرے گا. یہ ہے جناب صورتحال، اور اس کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے. اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.